अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस नंबर 9 का आगाज़ करने से पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारे इस नए टॉपिक को सुन रहे हैं और आगे दोस्तों से शेयर कर रहे हैं। लेकिन एहतियात के बावजूद हज़रत अली के वालिद को उनके कबूल इस्लाम का इल्म हो गया, तो उन्होंने हज़रत अली से इसके मुतालिक इस्तिफ़सार किया। अपने वालिद का सवाल सुनकर हज़रत अली ने फरमाया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं इसकी तस्दीक कर चुका हूँ, लिहाजा उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हो गया हूँ और उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार कर चुका हूँ। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, जहाँ तक उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तुम्हें भलाई के सिवा किसी दूसरे रास्ते पर नहीं लगाएंगे, लिहाजा उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ना। अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे, मैं जानता हूँ मेरा भतीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहता है हक है। अगर मुझे ये डर ना होता कि कुरैश की औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी तो मैं ज़रूर उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कबूल कर लेता। अफीफ कंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ताजिर थे। उनका बयान है, इस्लाम कबूल करने से बहुत पहले मैं एक मरतबा हज के लिए आया। तिजारत का कुछ माल ख़रीदने के लिए मैं अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पास गया। वो मेरे दोस्त थे और यमन से अक्सर अतर ख़रीद कर लाते थे, फिर हज के मौसम में मक्का में फ़रोख्त करते थे। मैं उनके साथ मना में बैठा था कि एक नौजवान आया। उसने ग़रूब होते ही सूरज की तरफ गौर से देखा। जब उसने देख लिया कि सूरज ग़रूब हो चुका है तो उसने बहुत एहतमाम से वज़ू किया, फिर नमाज़ पढ़ने लगा, यानी काबा की तरफ मुँह करके। फिर एक लड़का आया जो बालिग होने के करीब था। इसने वज़ू किया और इस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगा। फिर एक औरत खैमे से निकली और उनके पीछे नमाज की नीयत बांध कर खड़ी हो गई। उसके बाद उन नौजवान ने रुकू किया तो उस लड़के औरत ने भी रुकू किया। नौजवान सजदे में गया तो वो दोनों भी सजदे में चले गए। ये मंजर देखकर मैंने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अब्बास ये क्या हो रहा है? उन्होंने बताया, ये मेरे भाई अब्दुल्ला के बेटे का दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है कि अल्लाह ताला ने उसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा है, अली इब्ने तालिब है, और ये औरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ये अफीफ कंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो कहा करते थे, काश उस वक्त में उनमें चौथा आदमी में होता। इस वाक़े के वक्त गालिबन हज़रत ज़ैद बिन हारसा और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ मौजूद नहीं थे, अगरचे उस वक्त तक दोनों मुसलमान हो चुके थे। हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाए थे। ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। पहले ये हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम थे। शादी के बाद उन्होंने ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में दे दिया था। ये ग़ुलाम किस तरह बने ये भी सुन लें। जहालियत के ज़माने में उनकी वालिदा उन्हें लिए अपने माँ बाप के यहाँ जा रही थी कि काफ़िला को लूट लिया गया। डाकू उनके बेटे ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ले गए। फिर उन्हें अक्कास के मेले में बेचने के लिए लाया गया। इधर सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेले में भेजा। वो एक ग़ुलाम ख़रीदना चाहती थी। आप हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फूफी थी। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेले में आए तो वहाँ उन्होंने ज़ैद बिन हारसा को बिकते हुए देखा। इस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये अच्छे लगे, चुनाचा उन्होंने सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए इन्हें ख़रीद लिया। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी ये पसंद आए और उन्होंने इन्हें अपनी ग़ुलामी में ले लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया। इस तरह ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बने। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। बाद में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद कर दिया था, मगर ये उम्र भर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। इनके वालिद एक मुद्दत से इनकी तलाश में थे। किसी ने इन्हें बताया कि ज़ैद मक्का में देखे गए हैं। इनके वालिद और चचा इन्हें लेने फ़ौरन मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चल पड़े। मक्का पहुंचकर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको बताया कि ज़ैद उनके बेटे हैं। सारी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़ैद से पूछ लो, अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और यहाँ मेरे पास रहना चाहें तो इनकी मर्ज़ी।
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے؟ جواب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فوراً حجر اسود کے پاس گئے اور اعلان فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ہی دوست تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی آج آپ کی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر علیہ السلام ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے، اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق کر رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت فراغ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کتاب میں خوابوں کی حیرت انگیز تعبیر بھی موجود ہے۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر تعبیر بتانے والے فرما رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب نامہ بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم بھی اس علم کے ماہر اور فرماتے ہیں کہ میں نے نسب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے
میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ و بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا سوائے ابو بکر کے۔ وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آ گیا ہے۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوں گے، تم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وصال کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ یمن میں ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے، اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے۔ اس پر اس نے کہا میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا ہوگا، تیمی خاندان کا ہوگا، اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا پروردگار کعبے کی قسم تم وہی ہو۔ دوستوں یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اگلی نئی قسط میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس سے پہلے آپ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔